अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इस वक्त अदालतों में केसेस इमरान खान के तकरीबन जमूद का शिकार हैं। केसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे। अलकादर ट्रस्ट केस में अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी जाती है, दरख्वास्त समात के लिए मंजूर या समात की तरफ नहीं बढ़ती है। मुलाकातें हैं तो इमरान खान से जिनसे वो मिलना चाहते हैं इमरान खान नहीं मिल सकते। जो उनसे मिलना चाहते हैं उनमें से सिर्फ वही मिल पा सकते हैं या उनको मिलने की इजाज़त है जो पार्टी के काबिल एतमाद लोग नहीं हैं, जिनको पार्टी चाहती है कि मिले, जैसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, इमरान खान साहब की बहनें हैं, आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, इमरान खान के बाकी इत्तेहादी हैं, वो नहीं मिल सकते। इसी तरह लग यूँ रहा है कि रियासत ने उलझा दिया है इमरान खान और उनकी पार्टी को मुख्तलिफ मुकदमात में। यानी जो पार्टी ये जिद्दोजहद कर रही थी कि हम इमरान खान को बाहर निकालें, अक्टूबर का एहतजाज, 26 नवंबर का एहतजाज, आज वो पार्टी बाहर निकालने से अब सिर्फ इसी पर इक्तफा कर रही है या उसको इसी पर इक्तफा करने पर मजबूर कर दिया गया कि सिर्फ एक मुलाकात ही कम अज़ कम करवा दो। हमारे साथ मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, रुकन कौमी असम्बली जनाब हामिद रज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। कहाँ कितना बड़ा टारगेट था कि इमरान खान को बाहर निकालना, जो कि वैसे ही नामुमकिनात में से एक नामुमकिन अमल है जो मारूजी हालात हैं। अब तो मुलाकात तक नहीं कर पाते आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। देखें, वो टारगेट अभी भी पीछे नहीं हुआ। हम ईद के बाद एक तहरीक की तैयारी थी और इस मरतबा वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर थी। कल हमारा इजलास है सरबराही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, और ईद से पहले मुझ पर एक ज़िम्मेदारी दी गई थी स्ट्रेटजी कमेटी बना के कि आइंदा का जो एहतजाजी लाहे अमल होगा वो स्ट्रेटजी कमेटी जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी शामिल है वो अपनी रिकमेंडेशंस तैयार कर दें। हमने वो रिकमेंडेशंस तैयार कर दी हैं। आज उस कमेटी की भी थोड़ी देर आपके प्रोग्राम के थोड़ी देर बाद मीटिंग है। कल वो सरबराही इजलास में पेश कर देंगे एंड वंस अप्रूव्ड तो इंशाल्लाह अच्छा फिर सड़कें गर्म होंगी सर। जो एक्सपेंशन होनी थी वो नहीं हो सकी। उसमें एक सिर्फ रिजॉल्व होने वाला इशू रह गया GUIF का। सिंध की जमातें, सिंध की जमातों में सिर्फ एक ज़ैन शाह सैयद के ज़ैन शाह साहब हमारे साथ हैं, GDA हमारे साथ है, अच्छा, याज लतीफ़ परीजो साहब हमारे साथ हैं, बाकी तमाम जमातें हमारे साथ हैं। GUI वाला मामला भी उसके अंदर हर्डल ये आई कि 2 अफराद का इंतखाब किया गया था हर 2 तरफ से। अच्छा। GUI की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्जा साहब और हमारी तरफ से स्पीकर असद कैसर साहब। मौलाना साहब चले गए पाकिस्तान से बाहर रमज़ान से पहले और वो 8 मार्च को, हाँ जी, और वो 8 मार्च को आए। इसी दौरान असद कैसर साहब बाहर चले गए क्योंकि असद कैसर साहब के बहुत कम लोगों को पता है, असद कैसर साहब की जो बेटी हैं वो स्पेशल चाइल्ड है। ओके। तो उनकी सर्जरी थी और बड़ी क्रिटिकल, वो वहाँ पे स्टक थे। वो गुज़श्ता रात पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं और आज उस हवाले से GUIF के साथ मुलाकात होनी थी, ये कम से कम मुझे बतलाया गया। मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। कल जो मीडिया में चल रही थी, स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। कि मौलाना ने तो बिल्कुल डिवोर्स दे दिया ना जी, कुछ बिल्कुल। उसकी वजह कामरान मुर्जा साहब ने शायद ये बताई जो मुझ तक पहुंची है। उन्होंने एक TV प्रोग्राम में, कल बल्कि उसी प्रोग्राम में मैं भी था, मेरे बाद वो थे, तो उन्होंने ये बताया कि ये को एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं इसके हवाले से बतलाया नहीं गया या हमने पूछा। उसकी वजह ये थी कि उनके साथ कम्युनिकेट करना था असद कैसर साहब ने, सो ही वाज नॉट अवेलेबल, कॉन्टैक्ट पर्सन ही नहीं था। तो बिल्कुल वो वापस आ गए हैं। वो मेरा ख्याल आज सारा करके बता देंगे और हम चाहेंगे कि कल वाली मुलाकात के अंदर ये जो GUIF वाला मामला है ये जल्द अज जल्द दिस वे और दैट वे जिस तरह भी है ये सेटल हो। ठीक है, वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, कम अज़ कम इबाहम तो दूर हो। ये फरमाएंगे एक डॉक्यूमेंट तैयार आप लोग कर रहे हैं, मेरे इल्म में आई ये बात, जो एक बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप लेके जा रहे हैं, जो COD से भी कोई बेहतर डॉक्यूमेंट होगा उस पर काम। उसमें हमने सिफारिशात दी हैं, ये मेरा आइडिया था। अच्छा। मैंने उनसे ये कहा कि बाज़ औक़ात तहरीक के अंदर, और ये जो तहरीक जिस लेवल पे चली गई है, हम कुछ सूबाई इश्यूज़ को हमेशा पीछे कर देते हैं जिसकी वजह से वो सूबा अपने आप को लेफ़्ट आउट फील करता है। तो हमने उसमें रिकमेंड ये किया है कि 3 फेजेस जो हैं उसमें से पहला फेज़ होगा APCs का, जो, और वो APC होगी सिर्फ 2 दिन के गैप से। 4 सूबों की APCs, GB की APC, कश्मीर की APC और उसके बाद नेशनल APC।
اب جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں اس میں سوری آپ بلائیں گے حکومتی جماعتوں کو بھی؟ نہیں سر، ہم نہیں بلائیں گے. وہاں پر جو بلوچستان میں کون سی حکومت ہے آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو سب کو بلائیں گے. وہاں پر ہم یہ چاہیں گے کہ صرف بلوچستان کا جو ایشو ہے، پنجاب کا ایشو، کے پی کے کا ایشو وہاں پہ ڈسکس نہ ہو. اس کے اوپر ہم ایک چارٹر جو ہے وہ تیار کر لیں. تمام پارٹیز کو اس کی تائید حاصل ہو. اسی طریقے سے کے پی کے، اسی طریقے سے پنجاب، اسی طریقے سے سندھ، پھر کشمیر، پھر جی بی، 2 دن کے گیپ سے. سو اٹس لائک 10 to 15 days پریکٹس. پھر جو نیشنل اے پی سی جب ہماری آئے تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کو مین ایجنڈے کا حصہ بنا کے تو ہم سیکنڈ فیز آف تحریک کا اعلان کریں، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ تحریک صرف کے پی کے یا پنجاب کی نہیں ہے. اس تحریک صرف عمران خان کی نہیں، اس تحریک کے اندر بلوچستان کا ایجنڈا شامل ہے. سندھ کے لوگوں کو پتہ لگے کہ کینال سے لے کے کوانٹٹی اور کوالٹی آف واٹر سے لے کے ان کا جس طریقے سے ان کو ترقی سے محروم رکھا گیا ہے ایک وڈیرانہ اور جاگیردارانہ کلچر سے، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اسپیشلی گندم کا بحران جو ہے، کینال کا سندھ کا ایشو، پنجاب میں گندم کا بحران، اور ابھی گندم کے بعد آن ورڈز میں یہ آپ میں خود چونکہ ایک ذمہ دار ہوں، گندم کے بعد آن ورڈز اب آگے ہم ایگریکلچر بحران میں ہی آئیں گے پنجاب کے اندر. یہ دوسری گندم کا سیزن تو ہے جو بحران میں جا رہا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں، میرے ریجن میں فیصل آباد والی سائڈ پہ اس وقت ہمارے سے 1800 روپے میں کوئی گندم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری کاسٹ بھی پوری نہیں ہوتی. سب سے رچ ڈویژن ہے پورا فیصل. ٹھیک ہے، یہ پوزیشن ہے. جی بی کا ایشو اور ہے، کے پی کا ایشو اور ہے، اس کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ایریا ہے. آزاد کشمیر کے ایشوز ہیں آپ کے سامنے پچھلے 1 سال سے جس طریقے سے وہاں پر نکل رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈرافٹ ہے یہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے، یعنی صرف عمران خان کی رہائی نہیں، آپ ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن، بڑے ایشوز پہ آپ جانا چاہتے ہیں. 26 نومبر کو جب احتجاج ہوا تو اس وقت یہ ایک سوال تھا اور بڑا تعجب ہوا لوگوں کو کہ جب آپ اس کو فائنل کال کہہ رہے ہیں تو فائنل کال میں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں یہ تنکا بھی اٹھاؤں، وہ تنکا بھی اٹھاؤں. تو کسی اتحادی کو پی ٹی آئی نے ساتھ شامل نہیں کیا اور خود ہی نکل پڑی، اور پھر انجام جو ہوا. اچھا، میں چونکہ کور کمیٹی میں شامل تھا، میں اس فیصلے کو اون کرتا ہوں. یہ میری رسپانسبلٹی ہے بینگ اے ڈیموکریٹ. جو میجورٹی کا فیصلہ ہے جو ہو گیا تو اسے اون کرنا پڑے گا. 2، میرا اختلافی نقطہ نظر وہاں پر موجود تھا. ایک تو میں کبھی سیاست میں لفظ فائنل کال کا قائل نہیں ہوں، سیاست میں کبھی فائنل کال نہیں ہوتی. دوسرا میرا نقطہ نظر یہ تھا، اسی وجہ سے اسی ڈیوریشن میں ہم 5 لوگوں کو، مجھے، عمر ایوب کو، اسد کیسر کو، شبلی فراز کو، احمد بچر کو اریسٹ کیا گیا اڈیالہ چوکی میں کہ ہم خان سے نہ مل سکے. سر تحریک جو ہے نا وہ ایسے نہیں چلتی کہ آپ آج 20 تاریخ ہے تو آپ کہیں کہ نیکسٹ منتھ کی 5 تاریخ کو ڈی چوک آ جاؤ. تحریک ایسے نہیں چلتی، اس کے فیزز ہیں، اور فیزز کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر آپ 4 ماہ 6 ماہ سال تک لے جائیں. نہیں، آپ پہلے اسے ٹائم بارڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے 2 ماہ دینے ہیں، ہم نے میکس 3 ماہ دینے ہیں. اس کے اندر پھر آپ اس کے فیزز طے کریں. جس طرح ہمارا اے پی سیز کا فیز ہے، اٹ ول ٹیک 15 days. جس وقت یہ آ جائے گا تو سارے یہ اٹ ول بی ٹاک آف دا ٹاؤن. بالکل صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہمارے آئیں گے ڈویژنل کنونشن. اچھا، دیکھنے میں یہ چیز چھوٹی لگتی ہے، لیکن جب پنجاب کے 8 ڈویژنس کے اندر پورے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان خود موجود ہوں گے تو وہ ڈویژنل کنونشن ان اٹ سیلف بہت بڑی ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ بن جائے گا. وہاں پر لوکل ایم این ایز ہوں گے، ایم پی ایز ہوں گے، لیڈر آف دا اپوزیشنز ہوں گے، بڑے بڑے نام جنہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ایریاز میں جو بلوچستان سے ہیں. اگر مینگل صاحب وہاں بیٹھے ہوں گے، محمود اچکزئی بیٹھے ہوں گے، راجہ ناصر عباس بیٹھے ہوں گے، زین شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے، یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو آبویسلی اس کا ایک امپیکٹ ہے. اچھا، اب وہ 1 ماہ کی پریکٹس ہے اراؤنڈ منتھس ٹائم پورے پاکستان کے ڈویژنس کی. اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں 4 یا 5 بڑے جلسوں کی طرف. یعنی مونگ دلتے رہے گا سر وہ پھر دین کمز دا مومنٹ وین یو ڈیسائڈ. اچھا، اس دوران اس 2 ماہ 2.5 ماہ کی ڈیوریشن میں آپ کا ورکر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے، موٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے اس ٹائم لائن پہ جا کے تو یہ کام کرنا. وہ ٹائم لائن بھی ہم اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. پھر جب لاسٹ اسٹیج ہے اس میں بھی میرے والد کہا کرتے تھے، انہوں نے ساری زندگی 40 سال کی پالیٹکس میں 37.5 سال انہوں نے سیاست میں گزاری سر، اپوزیشن میں سوری، آؤٹ آف 40 ایئرس. 2.5 سال صرف اقتدار رہا جب وہ منسٹر تھے پنجاب میں. وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک نیا فینومینا، ایک نئی چیز آئی ہے اپنے لاسٹ ڈیز میں اسیسینیشن سے پہلے. تو میں ان سے پوچھتا تھا ابا وہ کیا ہے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ڈی چوک.
اور ان کا انہوں نے 17 سال کی عمر سے سیاست سٹارٹ کی تھی. بھٹو صاحب کی سزائے موت لی, شاہی قلعے کی قیدیں کاٹیں, مشرف کی کاٹیں, سارا کچھ. وہ کہتے تھے کہ ڈی چوک سیاست کا قبرستان ہے. اچھا اچھا. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈی چوک آنا ہے تو پھر اگر ہم اپنے قافلے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں, آدھا حصہ آپ ڈی چوک لا کے بٹھائیں, 1/4 آپ سری نگر ہائی وے پہ بٹھائیں, 1/4 آپ فیض آباد میں بٹھائیں. آپ چوک تو کریں نا. اف یو ریچ ڈی چوک تو گورنمنٹ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہے, کیونکہ اب پورا شہر, پورا ہر چیز چلتی رہتی ہے سر. پھر آپ کا جب کانوائے چلتا ہے, ہسٹوریکلی ابھی صرف کے پی کے سے چل رہا ہے, کیونکہ پنجاب میں تو جبری عروج کے اوپر ہے نا. 26 نومبر پہ بھی دیکھا بچیاں آپ خود, آپ کو روکا گیا سر, میں فیصلہ آباد 9 گھنٹے میں اور میرے ساتھ باقی فیصل آباد کے ایم این ایز ایم پیز شیلنگ کھاتے رہے. پھر کانوائے لے کے پتہ نہیں ہم وہ سائیوال سے پھر خوشاب, پھر وہ کٹی وہ پہاڑیوں کے اوپر سے ہوتے. جس وقت ادھر قتل عام جاری تھا تو ہم اس وقت واک اینڈ سے پیچھے تھے ابھی. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں وہ 12 گھنٹے کی ایک پریکٹس کرنی پڑی کہ ہر چیز بند تھی. اس مرتبہ اصل ایشو ہے جب تک پنجاب نہ نکلے. پنجاب ہم نے نکالنے کا فیصلہ کر لیا. پنجاب میں مریم نواز زبردست آپ کا بندوبست کریں گے, وہ بھی she will also. سر موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. اگر آپ ماؤں اور بہنوں کو اٹھائے بغیر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو ڈو واٹ ایور یو کین. ٹھیک ہے, اگر آپ نے مائیں اور بہنیں اٹھانی ہیں تو سر اس لو پہ تو میں نہیں جا سکتا. میں تو کسی کی ماں بہن کو میرا اختلاف بھی ہو تو میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ کے گزر جاتا ہوں. میں تو بلو دا بیلٹ نہیں جاتا, ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. بٹ سر پنجاب کو لانے کے لیے جو ہمارا میکنزم ہے وہ ہم بالکل ڈسکلوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اچھا بن گیا سر, آپ کو یہ بتاؤں کہ وین اینڈ ایف, لیکن جو گھر کے بھیدی آپ کے اندر ہیں, نہیں وہ پتہ ہی 3-4 لوگوں کو سر صرف. وین اینڈ ایف ول کم ٹو اسلام آباد, تو اس مرتبہ ایک کانوائے نہیں آئے گا. اچھا, بالکل نہیں آئے گا سر. اس دفعہ سردار اختر مینگل کی پارٹی, محمود خان اچکزئی کی سر پارٹی, اس مرتبہ بلوچستان علیحدہ آئے گا, اچھا کے پی کے علیحدہ آئے گا, سندھ علیحدہ آئے گا, پنجاب علیحدہ آئے گا. اچھا, اب جب روٹس ہیں نا, جی بی علیحدہ آئے گا. جی بی نے ظاہر ہے وایا کے پی کے انٹر ہونا ہے سر, تو سندھ نے کس راستے سے آنا؟ پنجاب کے راستے سے, یا وہ دوسرا تو بڑا لمبا. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. اچھا سر سیاسی تحریک کو سیاسی تحریک سمجھ کے چلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ حکومت بھی اتنی آپ کی سخت ہمدرد ہو آپ کی, تو اس میں ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آخر میں یہ فرما دیں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ کے کہیں اٹک جاتی ہے کہ بھئی یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ والی بات آپ لے آتے ہیں درمیان میں, کہ ان سے بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اچھا اگر ہو بھی رہی ہے فار این انسٹنس, تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہوگی کہ اس کو آپ پبلک ڈومین میں وہ آ جاتی ہے. اول تو کہتے ہیں ہونی نہیں چاہیے, اگر ہو رہی ہے تو پبلک ڈومین میں کیوں آتی ہے؟ مذاکرات 10 سال کے بعد اوپن ہوتے ہیں, 10 سال چھپے رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. یہی نہیں پتہ چلتا کہ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ ڈیل ادھر کر چکے تھے, بیٹھے ہمارے ساتھ تھے, ڈیل پی ایم ایل این کے ساتھ کر چکے تھے نا سر. یہی اس وقت کھلا جب گورنمنٹ گر گئی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اور میں بڑا اوپنلی ہمیشہ میں گریٹفل ہوں ٹو آل دا پی ٹی آئی ممبرز اینڈ پارلیمنٹیرینز اور ان کے ورکرز کا, مجھے ہمیشہ بڑی عزت دیتے ہیں, لیکن میں اپنی غلطی ہمیشہ مانتا ہوں سر. اس قسم کی اسٹریٹجیکل چیزیں ایک تو میڈیا پر آتی نہیں ہیں. دوسرا میرا ایک اور نقطہ نظر ہے, میں بڑا سا ہم لوگوں کو پر بھی یہ دبا تھا یا الزام تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر جب میرا والد ساری زندگی آمریت کے خلاف رہا, ناٹ ایون ونس ہی واز پارٹ آف اینی آمریت, لیکن وہ سوات آپریشن, ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن, بلکہ دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی آواز اٹھی, اس وجہ سے ہم پہ ایک الزام آتا ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ بات اوپن ہوتی ہے نا کہ اے بی سی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, تو وہ دھوکہ ہوتا ہے, وہ مذاکرات ہوتے ہی نہیں. نہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنی کچی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ میں کہ ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا ہے, میں بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں, تو وہ کہیں گے ہی از ناٹ ایون ٹرسٹ وردی, کیپ تھنگ ان سائڈ ہم. ٹھیک ہے سر, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ فلرز ہی ہوتے ہیں اس قسم کے, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. میں آن ریکارڈ ہوں, خان صاحب بالکل کلیئر ہیں 26 کے اوپر, نومبر کے اوپر جب تک کمیشن نہیں بنتا, جب تک 9 مئی کے اوپر کمیشن نہیں بنتا,
جب تک تمام اسیران باہر نہیں آتے. جو انیشل مطالبات تھے بالکل اس جو حکومت کے ساتھ مذاکرات آج بھی کھڑے ہیں خان صاحب اسی طریقے سے. دو چیزوں پہ خان بہت کلیئر ہے, نہ وہ ہاؤس اریسٹ ہونے جا رہا ہے, اچھا, نہ عمران خان, اب اس میں آپ کو میں خبر دے رہا ہوں بڑی بڑی, یہ جو منتیں منتوں کی باتیں کہتے ہیں نا سر, نہ عمران خان اس حکومت کو سال, سوا سال, 1.5 سال کا ٹائم دے کے باہر آئے گا. ایسی کوئی شرط قابل نو سر, نو, ملک سے باہر جانے کی کوئی وہ کہتا ہے میں نے عدالت کے علاوہ باہر آنا ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی مجھے ریلیف نہیں چاہیے, مجھے عدالت ہی عدالت سے انصاف چاہیے. سر اس نے آپ نے دیکھا جب ہم نے مطالبات تحریری شکل کے اندر گورنمنٹ کو دیے تھے تو عمران خان کا ان کی خواہش تھی کہ نام ڈالیں تاکہ ہم وہ پھلندے لہرائیں ہر جگہ پہ کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے. عمران خان نے کہا میرا نام نہیں ہوگا, میں یہ عدالتوں سے ہی میں یہ جو بھی عدالتی نظام جو کورٹ آف لا جیسا بھی ہے ٹھیک ہے میں یہیں سے آؤں گا. جب وہ ایک بندہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے ریلیف کی بات ہی نہیں کر رہا, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ مانگ ہی نہیں رہا, تو وہ کیوں آپ کو 1.25 سال دے گا یا 1.5 سال دے گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. اہم بات یہ ہے کہ چند ہفتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ سڑکیں پھر سے گرم ہونے جا رہی ہیں اور اس دفعہ یہ بالکل کوئک مارچ نہیں ہوگا جو 2-4 دن میں نکلے گا اور سمٹ جائے گا. یہ اے پی سی سے شروع ہو کے اور پھر سڑکوں تک جب معاملہ جائے گا تو یہ 3 سے 4 مہینے کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی شیلہ رضا, رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی. بریک کے بعد خوش آمدید. 1990 کی دہائی سے قبل اٹلی میں کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی اور سوشلسٹ پارٹی نے الائنس بنایا اور یہ دونوں جماعتیں کئی دہائیوں تک اقتدار میں رہیں, لیکن ان حکمران جماعتوں پر سیاسی اور مالی کرپشن, بیڈ گورننس اور بد انتظامی کے سنگین الزامات لگے. 90 کی دہائی میں اس حکمران اتحاد کے خلاف روم اور اٹلی کے دیگر شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے. اسی طرح یہ معاملات عدالتوں تک پہنچ گئے. شدید عوامی دباؤ کی وجہ سے عدالتوں میں حکمران اتحاد کے رہنماؤں کے معاملات کھلنے لگے تو سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر گیا. اسی دوران عام انتخابات ہوئے تو دونوں حکمران جماعتوں کو بدترین شکست ہوئی اور ان کی جگہ نئی سیاسی جماعتیں ابھر کر پارلیمنٹ میں پہنچی. سن 1993 اور 94 تک دونوں اتحادی پارٹیاں تحلیل ہو گئیں اور ماضی کا قصہ بن گئیں. حکمران اتحاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی خلیج تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں لفظی جنگ مزید کشیدگی اختیار کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت شہباز حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ کینال منصوبہ واپس لے ورنہ حکومت چھوڑ دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا منصوبہ مسترد کروائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بات ہاتھ سے نکل گئی تو وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے اور اس احتجاج کی قیادت وہ خود کریں گے. اسی طرح بلاول صاحب بھی نہروں کے معاملے پر نون لیگ کا ساتھ چھوڑنے کا اشارہ دے چکے ہیں. اس پر رد عمل دیتے ہوئے نون لیگ کی پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ مراد علی شاہ اور ان کی جماعت پیپلز پارٹی گزشتہ 16 برس سے سندھ میں حکمران ہیں, اب انہیں اپنی کارکردگی بتانا ہوگی. اسی طرح بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون پر سخت تنقید کے بعد وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بیان دینے کی ایک حد ہونی چاہیے. جنہیں تانا دے رہے ہیں انہی کے ووٹوں سے زرداری صاحب صدر منتخب ہوئے. دوسری طرف سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف ماحول خراب کرنے والوں کو سمجھائیں. وزیر اعظم بعض لوگوں کو حالات بگاڑنے والے بیانات سے روکیں. بیان بازی نہ رکی تو ہمارے ترجمان جواب دینے پر مجبور ہوں گے. صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز کی سینئر مرکزی رہنما, رکن قومی اسمبلی, سابق اسپیکر سندھ اسمبلی جناب شیلہ رضا صاحبہ. بہت بہت شکریہ شیلہ صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو تلخی کی طرف بڑھا ہے, پہلے بلاول صاحب نے جو حیدرآباد میں تقریر کر دی اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی شیر صرف خون پیتا ہے یا فارم 47 کا تانا بھی ان کو دے دیا, اس کے بعد نہیں لگتا کہ کچھ اب نون لیگ کی طرف سے بھی جواب آنا شروع ہو گیا سخت؟ نہیں, پہلے نون لیگ کی طرف سے شروع ہوئی بیان بازی اور وہ بریفنگ جو جولائی میں دی گئی تھی اور جولائی ہی سے کام رکا ہوا ہے 2024 سے, اس کو جو ہے کہا گیا کہ صدر نے جو ہے منظوری دے دی اور اس کے بعد ہو رہا ہے. تو بھائی صدر کی منظوری 18ویں ترمیم کے بعد کیا صدر اتنا طاقتور ہے کہ وہ منظوری دے دے تو سارے آئینی تقاضے بالائے طاق رکھ کے آپ کام شروع کر دیں گے؟ ذرا وہ کلوز تو دکھائیں مجھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے وزراء نے, ان کے بڑوں نے پہلے حامی بھر لی تھی. تو کس پلیٹ فارم پہ بھری تھی؟ کیا سی سی آئی کا اجلاس آپ نے کرایا تھا
کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل آپ نے بلائی تھی؟ کہاں ہم نے حامی بھری تھی؟ اگر ہم نے حامی بھری ہوئی تھی تو جولائی 2024 سے کام رکا ہوا کیوں ہے؟ ایکنک میں 2024 نومبر سے بات آگے کیوں نہیں بڑھی؟ اس لیے کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں مسلسل. صدر جو ہیں جو بات کر سکتے ہیں وہ صرف اب 27 دسمبر کو دوبارہ بات بلاول صاحب نے کی. سب سے پہلے اس مسئلے کو کارپوریٹ فارمنگ کر کے جب یہ بات آگے بڑھ رہی تھی تو نوید قمر صاحب نے بھی اسمبلی میں اٹھایا. یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت شہلا صاحبہ، اس طرف جدھر آپ نوید صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں اس طرف ضرور بات کیجیے گا، لیکن یہ فرمائیں کہ جب جو اصل میں یہ معاملہ تو زیادہ آپ کے خلاف کر دیا عرفان صدیقی صاحب نے، جب انہوں نے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے یہ کہا کہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، یہ ہمارے پاس منٹس آف دی میٹنگ موجود ہیں، اس میں زبانی صاحب اب ہم انہیں بتا رہے ہیں ڈرامہ کیسے ہوتا ہے. ڈرامہ تو آپ کر رہے ہیں، ہماری سپورٹ لے کے نہ سی سی آئی بلاتے ہیں نہ پراپر فورم بلاتے ہیں. ڈرامہ تو آپ کر رہے ہیں حکومت کرنے کا. تو اب ہم بتاتے ہیں ڈرامہ کیسے ہوتا ہے. بجٹ پاس کریں اور یہ جو لوٹے ادھر ادھر کھڑک کے چلے جاتے ہیں نا، پھر اپنی اہمیت جتانے کے لیے پھدکتے ہیں اور کارکردگی مانگ رہے ہیں. تو بھائی ہم اپنی کارکردگی پہ ہمیں سندھ والوں کو فارم 47 کا تانا نہیں دے سکتا کوئی. آپ نے حمایت کی اس وقت یوسف تالپور کی خالی ہونے والی سیٹ پہ، آپ نے حمایت کی پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی. بالکل آپ کے 44,000 تھے نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے 39,000 تھے، دونوں مل کے بھی اپنے پرانے نمبر پہ نہیں پہنچ سکے. اور یوسف تالپور مرحوم جنہوں نے آخری وقت میں ہاتھوں کے سہارے کھڑے ہو کے ویل چیئر پہ آتے تھے، لیکن وہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ وہ ہاتھوں کے سہارے کھڑے ہوئے اور آخری خطاب ان کا اس کے خلاف ہی تھا. تو سندھ کے عوام ہماری کارکردگی بھی سمجھتے ہیں، ہماری جد و جہد کو بھی سمجھتے ہیں محترمہ عظمیٰ صاحبہ. اور آپ جی ڈی اے میں بھی آپ جو ہیں وہ ساتھی ہوتی ہیں ہمارے خلاف. نون لیگ جی ڈی اے میں ہر وہ پارٹی جو ایک دوسرے کی پورے پاکستان میں مخالفت کرتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف لڑتی ہے جی ڈی اے بنا کے. لیکن ماشاءاللہ عبرتناک شکست لیتی ہے، ابھی بھی لے لی. یہ جو پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے، پرسوں اگر میں غلط نہیں ہوں یا ہفتے کو لاہور میں، جہاں پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی، اس پر بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب پنجاب ہی میں تو نہریں بن رہی ہیں نا، وہاں آپ کہہ رہے ہیں جی ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے، وہاں تو کھڑے ہو جانا چاہیے ان کے خلاف. جہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے، وہاں پہ تو بات ہم کر رہے ہیں نا، ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. ہم نے وہاں پہ بات کی ہے کہ بھائی اگر سندھ میں بلدیاتی انتخابات نہ ہوتے تو تمام اینکرز اس وقت توبہ توبہ سندھ کے کیا حالات ہیں یہ کر رہے ہوتے، وہ کارکردگی مانگ رہی ہیں ہم سے. تو ہمارے ہاں تو صوبائی حکومت واحد صوبہ ہے جس نے لوکل گورنمنٹ کی مدت بھی پوری ہوئی، قانون بھی بنا اور انتخابات بھی ہوئے. پی ٹی آئی کے زمانے میں لوکل گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا آپ الیکشن کرائیں، نہیں کرائے. اب یہ آ گئے، انہوں نے نہیں کرائے. یہ کہتے تھے پی ٹی آئی سی سی آئی نہیں بلاتی، خود بھی نہیں بلاتے. پی ٹی آئی کہتی تھی انہوں نے این ایف سی نہیں بلایا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں بلایا اور اب یہ بھی نہیں بلا سکتے. ان کو بلا لینا چاہیے تھا اس دفعہ این ایف سی. تو ڈرامہ آپ بند کریں، چاہے کسی بھی سطح کا کوئی ہوگا، جب پیپلز پارٹی پہ بات کرے گا ہم لحاظ بھول جائیں گے. اب دیکھیں یہ بھی اب وہ پنجاب والے یہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ کہ یہ بھی مراد علی شاہ صاحب کو سندھ پنجاب کے کسانوں کی تو بات فکر ہے. کیا سندھ میں کسان نہیں ہے؟ کیا سندھ میں کاشتکار جو ہے وہ نہیں ہے؟ کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقرر نہیں کی؟ کیا کسانوں سے گندم آپ نے خریدی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ اچھا اب میں آپ کو پورا جواب دیتی ہوں. ہماری دیہی سندھ کی جو ہے ذریعہ روزگار وہ کاشتکاری ہی ہے، صرف جو ہے وہ زراعت ہے، اور پاکستان کی زراعت میں سندھ کا ایک بڑا حصہ ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو کسان ہی کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب. اور رہی بات آپ سے، تو اس پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم ایک ساتھ
गंदम के सपोर्ट प्राइस करेंगे, क्योंकि सिंध ने पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी गंदम की सपोर्ट प्राइस की थी। और परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद जो उसकी वजह ठहरी थी जाने की गंदम का ना होना, हमने उस वक्त से अच्छी हम सपोर्ट प्राइस कर रहे हैं। हमने इनकी बात को फॉलो करते हुए हमने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐलान करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले किसानों को मसला हो रहा था, 7 फसलें ऐसी हैं, 7 फसलें ऐसी हैं जिसकी वजह जो ये ईरान से और मुख्तलिफ जगह से मंगा रहे थे, जिसमें सेब जिसका बलूचिस्तान को मसला हो रहा था, और इस तरह की कि ये सब्जियां और ये सब ये ईरान से आ रही थी और काश्तकार रो रहा था। और अब इन्होंने हमें भी ट्रैप किया और अपने आप भी जो है गंदम का रेट नहीं रखा। आज किसान नाराज़ है। हम तो किसानों के वो भला कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुए थे, 2.1 मिलियन हम घर बना रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो ये हम किसके लिए बना रहे हैं? वो तो बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। हमें एक और भी इनसे हमें नाराजगी है कि पीडीएम गवर्नमेंट में भी इन्होंने हमसे कहा था कि हम जो है ना इसके लिए बाकायदा हिस्सा रखेंगे। इसमें उन्होंने 50 अरब रुपए दिए हैं, 50 अरब रुपए में भी नहीं रखा। वफाकी हुकूमत ने आपको 21 लाख घरों के लिए 50 अरब रुपए दिया है। देखिए, ये जो पिछले साल का बजट था, इसमें भी हमारा पीएसडीपी पे बड़ा मसला रहा था। और ये अब मुझे ये नहीं मालूम एग्जैक्ट रकम, लेकिन जो वादा था वो नहीं हुआ कि इन्होंने कितने दिए, जो वादा था वो नहीं हुआ। और मोटरवे भी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। और आप देख लें कि हमारी हैदराबाद से लेके सक्खर और सक्खर से आगे तक की मोटरवे का क्या हाल हुआ है। इनके पास सिंध के लिए पैसा ही नहीं होता। उन्होंने अपने लिए तो मोटरवे निकाली, एक लाहौर से बहावलनगर तक, आगे वाली बने ना बने। बस यही मैं बता रही हूँ कि अब कहाँ पहुँचाएंगे सिंध को। ये फरमाएं कि आप इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, नून लीग की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नहरों के मामले पे, कि इन्होंने यकतरफा तौर पे आपको आउटराइटली साइड पे करके ये मंसूबा बना दिया। सिंध में वकील आपके खिलाफ इसी इशू पे, वहाँ की जमातें आपके खिलाफ इस इशू पे, और अब डॉक्टर्स भी इसी इशू पे एहतजाज शुरू कर रहे हैं। वो आपके खिलाफ है वहाँ पे? देखिए, हमारे खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो नहरों के इशू पे उसके खिलाफ कर रहे हैं। और 25 तारीख को जो जलसा होगा उसमें वुकला जो धरना दिए बैठे हैं वो भी शरीक होंगे। अच्छा। पीपल्स पार्टी के जलसे में। और ये काम कर रहे हैं? हमारे खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो नहरों के खिलाफ कर रहे हैं। वकील पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है कि आइन में कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग सदर को दी गई और सदर ने कहा हाँ बहुत अच्छी है तो वो सारे आइनी मसाइल एक तरफ रख के जो है वो आप बना लेंगे। वकीलों को मालूम है, और पढ़े लिखे जितने लोग हैं उन्हें मालूम है कि जुलाई 2024 से हमने इस मसले पे काम रुकवाया हुआ है। और एक्निक में भी ये मसला नवंबर से रुका हुआ है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा जिस पे हमारा एहतजाज है। तो सिंध में हमारे खिलाफ अगर लोग होते तो हम उस तरह वोट ना लेते। और सबने देखा कि हैदराबाद में कितने अवाम निकल कर आए थे, और सक्खर के जलसे में आप देखेंगे कि ये वकील भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शरह रज़ा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गजा जंग का एक हौलनाक पहलू सामने आया है कि इसराइल गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों के अलावा मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। इस घिनौने मकसद के लिए सहूनी रियासत ने लेवेंडर नामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डेटाबेस और द गॉस्पेल के नाम से जदीद तरीन सिस्टम तैयार किया है, जिन्हें वो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब मसनूई ज़हानत के ये सॉफ्टवेयर फैसला करेंगे कि सहूनी फोर्सेस ने कब और कहां हमला करना है, किसको कत्ल करना है और कौन जिंदा रहेगा। चौंका देने वाला इंकशाफ यह हुआ है कि इसराइल के लिए यह कातिल AIT टेक्नोलॉजी अमेरिका में तैयार की गई है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI जैसी अमेरिकी टेक कंपनीज की मदद शामिल है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि लेवेंडर नामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डेटाबेस और द गॉस्पेल सिस्टम की मदद से इसराइल ने हजारों की तादाद में हमास और दीगर फलस्तीनी मुजाहमतकारों को निशाना बनाया है और गजा और लबनान पर सैकड़ों हमले करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मलियामेट किया है।
لیکن ڈیٹا بیس اور الگوریدم کی خامیوں کی وجہ سے ہزاروں عام نہتے سویلینز بھی اسرائیلی حملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز کے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے گزشتہ 1.5 سال کے دوران غزہ، ویسٹ بینک اور لبنان میں ہلاکتوں کی تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق صرف غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے ہلاکتوں کی تعداد 61,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں نصف سے زائد بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ یہ تمام دل دہلا دینے والے انکشافات عالمی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی تحقیق میں سامنے آئے ہیں، جس نے اس معاملے پر سابق اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس عہدیداروں، گوگل، مائکروسافٹ اور اوپن اے آئی جیسی امریکی ٹیک کمپنیز کے سابق ملازمین کے تفصیلی انٹرویوز کیے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے غیر قانونی جنگی استعمال پر برطانوی جریدے دی گارڈین، الجزیرہ اور اسرائیلی نیوز میگزین 972 نے بھی کئی رپورٹس شائع کی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے صحافیوں کی تحقیقات میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ مائکروسافٹ اور اسرائیل کی وزارت دفاع کے درمیان $133 ملین کا معاہدہ ہوا ہے۔ غزہ جنگ میں گوگل اور ایمیزون اسرائیلی فوج کو نمبس پروجیکٹ یعنی پروجیکٹ نمبس کے تحت کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور اے آئی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان امریکی کمپنیز اور اسرائیل میں $1.2 ارب کا معاہدہ ہوا ہے۔ سلیکان ویلی کی کمپنی پیلنٹ ٹیکنالوجیز، سسکو، ڈیل، آئی بی ایم اور مائکروسافٹ بھی اسرائیلی فوج کو خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ غزہ، ویسٹ بینک اور لبنان وغیرہ میں بڑے پیمانے پر نگرانی، فون کالز، ٹیکسٹ میسیجز اور آڈیو میسیجز کو عربی سے عبرانی زبان میں ترجمہ اور انہیں مرتب کرنے کے لیے اسرائیلی فوج مائکروسافٹ ایزیور سسٹم کا استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کے قتل عام اور جنگی مقاصد کے لیے اے آئی اور کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے خلاف گوگل اور مائکروسافٹ کے کئی ملازمین نے آواز اٹھائی، جس کی پاداش میں انہیں کمپنیز نے ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ کئی بار یہ سافٹ ویئرز عربی کا عبرانی زبان میں غلط ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسکول کے بچوں یا رہائشی عمارتوں میں مقیم افراد کو پوٹینشل ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سویلینز ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس کے مطابق مصنوعی ذہانت سے لیس لیونڈر سسٹم کے ذریعے اسرائیلی فوج غزہ کے باشندوں کا ڈیٹا جمع کر کے ان کی لوکیشن کی نشاندہی حاصل کرتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر فیصلہ کرتا ہے کہ غزہ میں کس شخص کا حماس یا مزاحمت کاروں سے کوئی تعلق ہے، اور پھر صہیونی فورسز وہاں فضائی حملہ یا ڈرون کے ذریعے حملہ کر کے انہیں قتل کرتی ہیں۔ اس سافٹ ویئر نے گزشتہ سال 37,000 فلسطینیوں کو حماس کے حملہ آور قرار دیا تھا، جنہیں اسرائیلی فورسز نے ہلاک کیا۔ دی گاسپل نامی سسٹم ان مقامات اور عمارتوں وغیرہ کی فہرست تیار کرتا ہے جہاں اسرائیلی فورسز نے حملہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ان اے آئی سافٹ ویئرز میں خامیوں کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کے ذریعے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس پر ساری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ان جنگی جرائم کا معاملہ اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقاتوں کی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔